13 साल पहले अमेरिका को दहलाने वाले आतंकी संगठन अलकायदा की नजर अब हिंदुस्तान पर गड़ चुकी है। अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने हिंदुस्तान में जिहाद का जहर बोने की धमकी भी दे दी है। जवाहिरी के वीडियो टेप के बारे में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि ये टेप पाकिस्तान में तैयार हुआ। अलकायदा के सरगना को पाक खुफिया एजेंसी ISI ने पनाह दे रखी है और अब अलकायदा भारत के नाम पर भारत के खिलाफ नई नापाक साजिश रची जा रही है। आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बड़ी बहस कि क्या जवाहिरी की धमकी के पीछे भी पाक आर्मी और ISI का ही हाथ है। بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد। ग्लोबल आतंकवाद का सबसे खौफनाक चेहरा अब हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد। ग्लोबल आतंकवाद का सबसे खौफनाक चेहरा अब हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ब्रांच खोल दी है और भारत में अलकायदा का सरगना बनाया गया है पाकिस्तान का आसिम उमर। بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد وهو كانت يوما ما جزءا من ديار المسلمين، وهذا الكيان لم ينشأ اليوم ولكنه ثمرة جهد مبارك। अलकायदा के नाम पर हिंदुस्तान को दहलाने की धमकी देने वाला चेहरा और आवाज अयमान अल जवाहिरी की है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि अलकायदा के नाम पर पाकिस्तानी फौज और पाक खुफिया एजेंसी ISI ही इस नई साजिश की सूत्रधार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी और मौजूदा समय में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ ब्रूस रिडेल ने साफ साफ कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत को धमकी देने वाला वीडियो टेप अलकायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने पाकिस्तान के अपने ठिकाने से जारी किया है। पाकिस्तान में जवाहिरी को ISI ने पनाह दे रखी है। पाकिस्तान के सियासी हालात भी भारत के लिए पैदा हुए इस खतरे का केंद्र बिंदु है। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तानी फौज और ISI एक बार फिर आग से खेल रही है ताकि पाकिस्तान के नेताओं पर फौज का दबदबा कायम रखा जा सके। भारत में अब तक दहशत गर्दी का ठेका पाक आर्मी और ISI ने लश्कर तैयबा को दे रखा था। चूंकि हाफिज सईद के साथ पाक फौज का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब पाक आर्मी और ISI भारत में आतंक फैलाने के लिए अलकायदा का इस्तेमाल करने वाली है। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा से ट्राई किया, जैश ए मोहम्मद से ट्राई किया, हिजबुल मुजाहिदीन से कर ही रहे हैं। ये जो अटेम्प्ट्स थे ये उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जो पाकिस्तान चाहता था। अब ये अलकायदा का रुख वहां मोड़ रहे हैं। भारत में लश्कर तैयबा और ISI का नेटवर्क पहले से है। लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल देश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अलकायदा और तालिबान का फाइनेंसर है और दाऊद के गुर्गों की भी भारत में कोई कमी नहीं है। ऐसे में आशंका ये है कि भारत में लश्कर, दाऊद और ISI के नेटवर्क का इस्तेमाल अलकायदा के नाम पर किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो फौज है और वो जो ISI है उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह भारत का नुकसान पहुंचाना है। और ये जो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद करना, इसका पहले भी पाकिस्तान काफी खामियाजा भुगत चुका है और अब भी भुगत रहा है। जानकार मानते हैं कि अलकायदा के नाम पर पैदा हुआ भारत के लिए ये नया खतरा पहले से ज्यादा गंभीर है। इसके लिए खुफिया एजेंसियों ने उन सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है जिनका जिक्र जवाहिरी के वीडियो टेप में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस खतरे की जड़ें पाकिस्तान में हैं, उसे जड़ से खत्म करने के लिए भारत के पास विकल्प क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बहस होगी। हम चलते हैं पाकिस्तान, लाहौर, जहां पर हमारे साथ दिन न्यूज के स्टूडियो से जुड़ गई हैं नीलम नवाब। नीलम, कैसी हैं आप? और जिसकी वजह से हमारे बिहार जो है ज़ेरे आब भी आ चुके हैं, तो अब हमें बताएं कि क्या ये पहले इन्फॉर्म किया जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने कहा कि हेडमराला पे फारूक साहब कथा कलामी माफ, हमारे साथ हमारा इंडियन पैनल लाइन पर आ चुके हैं। जी नीलम, कैसी हैं आप? जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ यहाँ पर पैनल हमारा मौजूद है। हम गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है दिन मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट जनाब पीजे मीर साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक साहब, और मेरे राइट हैंड साइड पर मौजूद हैं हमारे दिन मीडिया ग्रुप के एंकर पर्सन और पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब आमिर सोहेल साहब। आप फरमाइएगा। मैंने पूछा कैसी हैं आप, वहां पर बाढ़ का क्या चल रहा है? हमारी तरफ दीपक साहब सैलाब अपनी उरूज पर हैं, अपनी पीक पर हैं। जो आपकी तरफ तबाहकारियां नजर आ रही हैं फ्लड्स के वजह से, वही हमारी तरफ भी नजर आ रही हैं। आप बताइएगा आपकी जानिब कैसा चल रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर नीलम बहुत बुरे हालात हैं। वहां पर यह माना जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रलय आ गई है। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने ऐसी बाढ़ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 दशक में ऐसा सैलाब वहां पर पहले कभी नहीं आया है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर का होगा। तो फिर दीपक साहब, क्या जम्मू कश्मीर में ये सैलाबी तबाहकारियां जो नजर आ रही हैं, ये क्या हर साल रूटीन है? किस किस्म की आपकी सरकार ने वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की, क्या फरमाइएगा इस बारे में? देखिए, रूटीन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 6 डिकेड्स में, 6 दशक में पहली बार ऐसी बारिश वहां पर हुई है। और आर्मी ने वहां पर जो हमारा एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने एनडीआरएफ की पूरी टीमें भेज दी हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। जरूरी राहत सामग्री जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आज हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एमओएस पीएमओ जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो वहां पर गए। उन्होंने वहां का हालात का जायजा लिया। अब इसके बाद और टीमें भेजी जाएंगी एनडीएमए की तरफ से, एनडीआरएफ की, और वहां पर जो है तो दीपक, आप कह रहे हैं कि 6 डेकेड्स के बाद ये बारिशें देखने में आई हैं, तो क्या हलाकतों की क्या तादाद है? जी, हताहतों की तादाद 100 से ऊपर पहुंच गई है। अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। जी हाँ, हताहतों की तादाद 100 से ऊपर पहुंच गई है। और चूंकि आप जानती हैं नीलम, वो पूरा हिली एरिया है, तो अभी हताहतों की तादाद का अनुमान लगाना, इसके बारे में सही आंकड़ा बताना मुश्किल होगा। लेकिन जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह कट गया है। हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिव शंकर मुखर्जी साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ, और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जिनको की विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, वो भी नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने अपने पैनल से मुलाकात कराई, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आज की बहस में होगा कि क्या पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने मिलकर अल जवाहिरी का टेप रिलीज कराया है? मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ पीजे मीर साहब। जैसा कि आपने सवाल सुना, उनके मुताबिक क्या आईएसआई की जानिब से जो अल जवाहिरी का जवाब आया है वो रिलीज करवाया गया है, जिसमें कि इंडिया में एक ब्रांच खोलने की उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, अलकायदा की एक ब्रांच खोलने का। क्या कहिएगा? देखिए दीपक, ये आप न्यूज कल से और परसों से देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में न्यूज चल रही है जी कि बगदादी क्या कर रहे हैं, यजीद क्या कर रहे हैं। ये सारा इराक की न्यूज वहां से आ गई है, और ऑल ऑफ अ सडन ये एक अल जवाहिरी की भी वहीं से एक स्टोरी निकल आती है। ये हर किस्म पे आप देख लो कि एक मीडिया का जो, पर्टिकुलरली मैं इंडियन मीडिया का कहूंगा, और आप इसका गवाह खुद होंगे कि वहां हर जगह ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है अल जवाहिरी की, उसकी टेपों की, और अब दीगर जो इंफॉर्मेशन जो चीज निकल रही है। आई थिंक ये जो चीज है, वी शुड ओवरलुक दिस। आज ये वो वक्त नहीं है कि हम इस चीजों पे जाएं। आपने देखे कि आज बीजेपी पे कितना बड़ा इल्जाम आ गया कि राइट विंगर्स के पास जा रहे हैं। ये क्या नाम है इनका, हिंदू एक्टिविस्ट जो है राजेश्वर सिंह, वो क्या कह रहे हैं जी कि हम हिंदुस्तान को बिल्कुल क्लेंस कर देंगे, क्रिश्चियंस को हटा देंगे, मुसलमानों को हटा देंगे, बिल्कुल क्लेंजिंग की पॉलिसी पे चले जाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा मीर साहब। वी शुड बी लुकिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटेरियन थिंग्स।
جی دیپک کیا فرمائیے گا؟ میر صاحب یہ کسی نے نہیں کہا، اور جہاں تک آپ نے جواہری کی بات کی ہے، یو ایس کے تھنک ٹینک ہے بروس ریڈل جو کہ سی آئی اے میں کافی وقت کام کر چکے ہیں، یہ ان کا انالیسس ہے کہ یہ ٹیپ جو ہے پاکستان کے ہائیڈ آؤٹ سے الجواہری نے بنایا ہے آئی ایس آئی اور آرمی کی مدد سے۔ دیکھیں دیپک، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بروس رائڈل جو ہے، آپ اس کی کتابیں پڑھ لیں، جب کوئی بھی رو میں، آئی ایس آئی میں، ایف بی آئی میں، سی آئی اے میں، موساد میں، سواک میں جب یہ ہوتے ہیں تب ان کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ جب یہ باہر جاتے ہیں دے آر ناٹ پریوی ٹو اینی انفارمیشن، اٹ از آل اسپیکولیشن اینڈ اٹ از آل، آپ کہہ لیں کہ یہ پری ایمپٹیو ایک چیز ہوا میں دے دیتے ہیں، ایک کنسپیریسی تھیوری نکل آتی ہے اور آپ اور میں بیٹھ کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ہم نے جو چیز آبزرو کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے کامن سینس۔ میر صاحب ان کی وائف ابھی بھی سی آئی اے میں ہے رائٹ ناؤ اور ناٹ بٹوین اس، نو کامن سینس از ناٹ پریویلنگ۔ جی دیپک آپ کو آواز آ رہی ہے، کیا فرمائیے گا؟ نہیں میرا کہنا ہے، میر صاحب نے کہا جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اسپیکولیشن کرتے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ بروس ریڈل صاحب کی وائف ابھی بھی سی آئی اے میں ہے۔ دیکھیں دیپک ایک چیز آپ ذرا نوٹ کریں، کامن سینس دیکھیں اس کی کریڈیبلٹی۔ اگر یہ بروس رائڈل اتنا ہی ہے تو مجھے بتائیں اسامہ بن لادن کی باڈی کدھر ہے؟ یہ کس نے دکھایا ہے؟ دا موسٹ وانٹڈ مین ان دا ورلڈ، آپ اس کی باڈی نہیں دکھاتے ہو۔ کارلوس دا جیکال کی آپ باڈی دکھاتے ہو، دیکھو جی کتنا بڑا ٹیررسٹ تھا، یہ ہے وہ ہے، آپ اس کی باڈی ہر جگہ دکھاتے ہو۔ نہیں اسامہ بن لادن پکڑا کہاں سے گیا؟ کتابی دکھائی آپ نے، ایگزیکٹلی وائی ناٹ اسامہ؟ پیجے میر صاحب اسامہ بن لادن پکڑا کہاں سے گیا؟ اس کا جواب اگر آپ بولیں تو میں دینا چاہوں گا۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، نہیں دیکھیے صاحب، دیکھیے ہمیں بتائیں کہاں سے پکڑا گیا؟ پاکستان سے پکڑا گیا، پاکستان سے پکڑا گیا۔ میں تھوڑا اور اسپیسیفک ہو جاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ابوٹا آباد، آپ نے ابوٹا آباد 800 میٹر، نہیں ایک منٹ، ابوٹا آباد 800 میٹر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے جہاں پہ یہ آپریشن ہوا، نہ صرف ہم نے دیکھا، دنیا بھر کوئی ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ تماشائے جو تھا وہاں پہ صاف ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ ڈیڈ باڈی دکھائی گئی اسامہ بن لادن کی، یہ سوال ہے۔ جو آپریشن کی خبریں ہیں وہ آپ نے، ہم سب نے سنی ہوئی، آپ کو ہم سب کو پتا ہے لوکیشن کا، ایگزیکٹ ڈسٹینس کا، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ باڈی کیوں نہیں دکھائی گئی؟ جب آپ صدام کو دکھاتے ہیں، جب آپ قذافی کو دکھاتے ہیں تو وائی ناٹ اسامہ؟ یہاں پہ آ کر کیوں سب خاموش نظر آتے ہیں؟ ہم گفتگو کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ یہاں پہ ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ کیا آپریشن ہوا، اسامہ کی باڈی سامنے نہیں آتی لیکن پوری دنیا کے مطابق اسامہ پاکستان میں موجود تھا؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا آئی وڈ ریکویسٹ مائی انڈین فرینڈز کہ فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف دس آئی ایس آئی سنڈروم۔ اب تک کو ہو سکتا ہے 2 دن بعد آپ کہیں کہ یہ جتنے فلڈز آئے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں یہ بھی آئی ایس آئی نے کرائے تھے۔ جب ہمارے کرکٹنگ ہیرو عامر سہیل صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ ہم تو یہ بھی سننے کو تیار ہو جائیں گے کہ جب آپ کہیں گے کہ جو لاسٹ بال پہ انڈیا میچ ہارا تھا وہ بھی آئی ایس آئی نے آپ کو میچ ہرایا تھا، تو دیکھیں یہ جو آپ کو پیرانوائڈ سچویشن ہے نا آئی ایس آئی، اس سے آپ نکل جائیں کہ الزوالی کا ٹیپ بنایا، فلاں کا کیا۔ ہیرات میں جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے افغانستان کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی نے کرایا ہے۔ آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ نہیں میں یہ جنرل صاحب جی آپ کی آواز نہیں آ پائی ہے دیپک، آپ کے مطابق کس نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی نے کروایا ہے؟ افغانستان کے پریزیڈنٹ نے۔ سر میں نے غلط بولا کیا؟ بالکل صحیح نہیں بولا تھا۔ اچھا مجھے آپ بروس رائڈل کی بات کرتے ہیں، بروس رائڈل، ظلم خالدزاد، یہ سارے لوگ جو ہیں دے ہیو نون اینٹائی پاکستان، ان کی اپروچ ہے، ان کی مائنڈ سیٹ ہے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، پاکستان آرمی کے خلاف بات کی ہے، آئی ایس آئی کے خلاف بات کی ہے۔ تو دس از نتھنگ نیو فار اس ایز فار ایز بروس رائڈل از کنسرنڈ۔ ہم تو پاکستان میں جو بھی وہ کہتا ہے وی ڈونٹ ایون گیو اینی امپورٹنس ٹو واٹ ہی سیز۔ آپ نے اسامہ بن لادن کی بات کی، دیکھے ہمیں تو یہ ہم نے نہیں کی، میر صاحب نے کی۔ بن لادن ڈائڈ many years ago، اور میری بات سنیں، وی اسٹل ناٹ شیور کہ وہ جو وائٹ شراؤڈ تھا جس میں something was thrown into the sea, did it really contain the remains or the body of Osama bin Laden? Why are the Americans scared? Why are they not bringing to light any of the photographs کہ انہوں نے جب اس کو لائیو کیپچر کیا یا اس کو ڈیڈ کیپچر کیا؟
وی ڈونٹ نو. ہم یہ بات مانتے ہیں کیونکہ پاکستانی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ایبٹ آباد میں یس اسامہ بن لادن کی چند فیملی ممبر دے ور دیر, بٹ ویدر ہی واز دیر ڈیڈ اور ویدر ہی واز دیر الائیو وی ڈو ناٹ نو. ایکسکیوز می, یہ آنے والے وقت پاکستان آپ کا دوست ہے, پوچھ لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایکسکیوز می, پاکستان آپ کا دوست زیادہ ہے, پوچھ لیجئے. دیکھیں الجزیرہ نے جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ریلیز کی تھی, جس فارم میں بھی وہ آئی تھی, وہاں پہ بھی دیور ویری سیریس ڈاؤٹ کہ کیا واقعی سر پی ٹی وی نے کیا ریلیز کیا تھا؟ اسامہ بن لادن ہے وہ. الجزیرہ کی بات مت کریے, پی ٹی وی کی بات کریے. بڑی انٹرسٹنگ بات جنرل صاحب, دیپک, ابھی جنرل صاحب نے ایک بڑی اچھی ایک آبزرویشن کی کہ دیکھیں پی ایم اے کاکول وہاں تھا اور اسامہ بن لادن وہاں سے نکلا. پی ایم اے کاکول سر از اے نان کمپٹنٹ ایک آرگنائزیشن, وہاں ایک ٹریننگ کالج ہے, دیر از نتھنگ اسٹریٹجک دیر. وہاں پہ 2 ریجیمنٹل سینٹرز ہیں صاحب, 2 ریجیمنٹل سینٹرز. There are 2 regimental centers which have adequate manpower, please. ان اینی کیس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے, وہاں پہ 2 regimental centers ہیں صاحب, 2 regimental centers. There are 2 regimental centers which have adequate manpower, please. ان اینی کیس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کی طرف سے, the important thing جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن کی باڈی کہاں ہے اور اس کے اوپر آپ کیس بنائے کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں تھا ہی نہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسامہ بن لادن وہیں تھا. اسامہ بن لادن کو آپ پروٹیکٹ کر رہے تھے, اپنے پارٹنر امریکہ کو دھوکہ دے رہے تھے. ہرات میں جو اٹیک ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اٹ واز این ISI پروگرام آف کیریڈ آؤٹ بائی لشکر طیبہ, جو آپ کا اسٹیٹ ایسٹ ہے. اور جو آپ کے ساتھی نے بولا کہ ISI سنڈروم سے نکل جائیں, کہنے کو تو یہ اچھی باتیں ہیں, بہت سننے میں اچھی باتیں لگتی ہیں. there is an ISI syndrome. آپ کے 2 شبد ریالٹی میں 2 شبد سنیے, اسامہ بن لادن اور یہ نہیں. آپ اور میں, you are the 2 words I want you to remember. excuse me, I didn't interrupt you. آپ نے دیکھا نا, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا, آپ ذرا چپ رہیے. آپ 2 لفظ ہیں, میں 40 سال سے ڈپلومیسی میں ڈیل کر رہا ہوں. You are defined by 2 words. One is terrorism. The whole world recognizes you as the epicenter, supporter, creator, and someone who nurtures terrorism as state policy. The second word is victimhood. You suffer from victimhood. سب اینٹی نیشنل ہیں, سب اینٹی پاکستان ہیں, سب ہمارے پیچھے پڑے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے مان لیں کہ یہ 67 ایئرز میں آزادی کے بعد جب سے پاکستان بنا, اگر آپ کوئی دوسرا راستہ اپناتے تو آپ کا حالت یہ نہیں ہوتا. یہ انڈیویجول کیسز لے کے کہ فوٹوگراف کہاں ہے, یہ ہے, دس از ناٹ دا مین تھنگ. مین تھنگ از آپ کا نمبر 1 سے نمبر 100 تک ایجنڈا ہے ٹیررزم, خاص کر ایمڈ اگینسٹ انڈیا. جب تک اس ماحول سے آپ نہیں نکلیں گے آپ کا کوئی ترقی نہیں ہوگا اس دنیا میں. تو ڈیفینیٹلی پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ, only Muslim nuclear state. اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ کی مرضی وارڈ بنا لیجئے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم آپ کی بات کا جواب دیں گے. جناب جنرل ریٹائرڈ انیس باجوہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی باجوہ صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. مائی انڈین فرینڈس, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا, یہ پوری کانورسیشن میں سن رہا ہوں which is turning into rather a discussion and a debate and pointless and fruitless discussion and debate. I wonder what we are discussing. If we are discussing that Pakistan is supporting terrorism, if that is the allegation that you are leveling against Pakistan, that is exactly what we are discussing, and it's not an allegation, it's a fact. You just said that, Pakistan state is, just a minute, let me say, you said that Pakistan state is sir, aap ye nahi keh sakte, it's a fact. Ji General Sahab, it's not a fact. You said that Pakistani state supports terrorism. Now let's see who is supporting terrorism. نہیں ہم جواہری کے ویڈیو ٹیپ کی بات کر رہے ہیں جناب. Armed people to Kashmir, is that not state terrorism, sir? That is state terrorism, and that is what your state has been doing for the last 30 years. So let's not define terrorism according to your definition. Let's define terrorism how it should be defined. Unfortunately, terrorism like pornography, you know it when you see it. We are sitting here. Are we sitting here just to blame each other? If that is the whole purpose of discussion of, we blaming you, you blaming us, then it's pointless.
if we want to discuss something, it should be a positive discussion. Let us talk as to how we can bring the two countries closer towards a normal relationship, rather than discussing things, oh, you did this to us and we did that to you. Sir, let's not do that. That's an easy answer. These there is an easy answer. Our two countries are now getting more mature. So let us behave more maturely and let us talk facts. آپ نارمل ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت آسان معاملہ ہے. آپ آتنکواد کا راستہ چھوڑیے، نارملائزیشن ہو جائے گا. اور جب بھی ہم نارملائزیشن کی کوشش کری ہے صاحب، آتنکواد چھوڑیے، جب بھی ہم نے ایک منٹ صاحب تھوڑا ہم بول رہے ہیں اور ہم کبھی آتنکواد کو سپورٹ نہیں کرتے. جب آپ تھوڑا سن بھی تو لیں. سپورٹ ٹیررزم and we condemn terrorism everywhere in the world, and we are the targets of terrorism, which is not only local but it is also supported by India in Balochistan, in our tribal area. You know, you talked of which the Taliban use over here in Pakistan. Can we kindly, I mean, is it a monologue? For God's sake, let's talk facts, you know, and let's not blame each other. Okay. Now, you know, you talked of establishing Taliban use no weapons. For God's sake, can we have a word, please? All right. You talked of establishing. آپ نے بات کری کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں شانتی ہو. ہمارے پردھان منتری واجپئی صاحب ایک بس لے کے لاہور پہنچے اور وہ بس یاترا صاحب ختم ہوئی کارگل کی لڑائی میں جو آپ نے چھیڑی. ابھی ہمارے جو پردھان منتری ابھی جو انسٹال ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے شپتھ گرہن سماروہ پہ ایٹ ہز اوتھ ٹیکنگ سیریمنی وہ سارے سارک کے ہیڈز کو بلایا، آپ کے بھی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو بھی بلایا. کیا ہمیں ملا؟ دھڑا دھڑ سیز فائر وائلیشن پہ وائلیشن، انکریز ان دا لیول آف انفلٹریشن. اور اس کے بعد آپ نے جو دیکھا کہ آپ نے تو اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کا ہی تختہ پلٹنے کے پیچھے آپ کی فوج اور آپ کی ISI ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے صاحب. یہ تو وہاں کا پیٹرن ہے. جب بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے اس پرکار کی جو ہے وہ جو بھی سویلین سرکار ہے، چاہے وہ مکھوٹا سرکار رہی ہو، لیکن اس کا تختہ پلٹ کی سازش فوج اور ڈیپ اسٹیٹ جو آپ کی ہے وہ شروع کر دیتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں صاحب ہم کو ISI کمپلیکس ہے. ارے ISI تو صاحب آپ لوگ دکھی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے آج. نیلم ٹھیک جی بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ 5-6 دن پہلے میں ایک انڈین چینل پہ تھا ایک لائیو ڈیبیٹ میں، آئی واز امیزڈ. اور میں جو بات 2 پہلے پروگراموں میں کہی تھی کہ آپ کا میڈیا جو ہے اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پرہیپس یور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آلسو، آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ نیکسس بن گیا ہے. میں حیران رہ گیا کہ آج کل پاکستان میں جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، جو بھی ہے ان کے اپنے پروٹیسٹ ہے، لیکن جس قسم کا ہائپ انڈین میڈیا کریٹ کر رہا تھا کہ جناب یہ پتہ نہیں ISI نے کیا کر دیا، اس پاکستان اباؤٹ ٹو امپلوڈ، پاکستان کے نیوکلیر ویپن، آرمی ٹیک اوور ہونے لگی ہے، ڈیموکریسی جانے والی ہے. اور بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان میں ہمارا میڈیا اتنا بات نہیں کر رہا تھا اس ایونٹ پہ جتنا کہ آپ کے انڈیا کے اندر آپ نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. آپ ایک ہائپ کریٹ کر رہے تھے، یو آر تھنکنگ ایز اف پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کا انڈین میڈیا جو ہے ایک ریسپانسبل رول جو ہے جو کہ ایک نیبر کے میڈیا کو کرنا چاہیے وہ رول ادا نہیں. آپ ہم کو کیسے ریسپانسبلٹی سکھا سکتے ہیں؟ ہم ریسپانسبل میڈیا ہیں جناب، ہم بالکل ریسپانسبل میڈیا ہیں. آپ کے میڈیا نے وہی دکھایا تھا اور آپ کا میڈیا جو دکھا رہا تھا اس کی کٹنگ یہاں چل رہی تھی. بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر فاروق، میں آپ سے ایک گزارش پر بات ہوگی تو آپ کی جانب سے بہت جو نظر آتا ہے میڈیا کے ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دیپک. اور جہاں تک ہمارے مہمان نے سیز فائر کی بات کی اور وائلیشنز کی بات کی تو سنس جولائی آنورڈ جو ہے 60+ جو وائلیشنز ہیں وہ تو آپ کی جانب سے ہوئی نہیں ہے. 100+ آپ کی جانب سے ہوئی ہیں. ISI یہ کر رہا ہے اور حکومت لپیٹنے کی چکر میں 100+ آپ کی جانب سے ہوئی ہیں. کا حسن نظر آ رہا ہے. جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ڈیموکریسی کا، ٹرو ڈیموکریسی کا. جی پی جے میر صاحب. دیکھیں دیپک، آپ نے بھی کہا کہ ہندوستان کا میڈیا بڑا ریسپانسبل ہے. میں آپ کو خود اپنا بتاتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہے 2007 میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا ویسٹ انڈیز میں،
تو ہمارے کوچ, نیشنل کوچ باب وولمر مر گئے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اسٹار نیوز نے, آپ ہی کا ٹیلی ویژن ہے, عامر سہیل از ہیئر ایز اے کامنٹیٹر, وہاں تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مارا ہے, میں نے مارا ہے, کہ میں ان کے کمرے میں گیا ہوں, میں مارا ہے. میں نے کہا what the hell are you talking? I'm the media manager. What are you on about? And then they showed some footage. یہ دیکھیں, یہ تو آپ پھر رہے ہیں. And that turned out to be Majid Bhatti from Jio Television. تو یہ اس طرح کا یہ ریسپانسبل میڈیا ہے خدا کے لیے. آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس ریٹنگ سسٹم اینڈ ٹاک, جس طرح جنرل باجوہ نے بات کی ہے, لیٹس ٹاک سینس, لیٹس ٹاک rational. More than that, let's stick to the debate. Let's stick to the debate. I think we should stick to the topic. Please hear me out now. کرکٹ کی بات کی آپ نے, کرکٹ پاکستان میں کوئی ٹیم جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے وزٹنگ ٹیم کو گولی مار دی. I can say, جن صاحب ایک سیکنڈ, جن صاحب پلیز ایک سیکنڈ پلیز. Go ahead. دیکھیں, میں بڑا آرام سے بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں, دیکھو جی ٹیررزم ابھی ہندوستان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, پانی کھول دیا ہے, آپ نے واٹر ٹیررزم کر دی ہے, میرے گاؤں اڑا دیے ہیں, میرے نہیں یہ ہم اپنے لوگوں کو ڈبو رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں کیا؟ ہم اپنے لوگوں کو کشمیر میں, تبھی تو آپ کو پہلے بتایا دیپک نے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں. یہی چیز ہے, وی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو بی کلڈ ان انڈیا. We don't want people to be killed in India. But that is precisely what you are doing. Please understand. No, please, Neelam, can I kindly get a minute? Neelam, can I kindly get a word in? Neelam, can I kindly? Neelam, please understand. آپ پلیز سمجھیے اس دیش کی فیلنگز, پلیز. تبھی یہی فائدہ ہے گفتگو کا. پچھلے 30 سالوں سے ہمارے دیش میں ٹیررزم کا لگاتار دور چلایا جا رہا ہے بارڈر پار سے. پہلے 10 سال پنجاب میں ہوا, ہمارے 21,000 افراد شہید ہوئے. اس کے بعد جموں کشمیر میں ہوا, 42,000 افراد شہید ہوئے. اب پورے بھارت ورش میں آپ کی ISI نے, آپ کے جہادی تنظیموں نے یہ وہاں پہ ٹیررزم کا دور چلا رکھا ہے. 15,000 افراد ہمارے اور شہید ہوئے ہیں, 85,000 ہندوستانی شہید ہوئے ہیں, شہید چڑھے ہیں. یہ جو آپ نے ٹیررزم کا دور چھیڑ رکھا ہے, اور آپ پھر کہتی ہیں کہ آپ اسے بھول جائیے, اگلی بات کریے. آپ کے 2 نیبرز ہیں, ایک ہندوستان ہے, ایک افغانستان ہے. افغانستان کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ملک میں آئے تھے, وہ بھی دکھی تھے آپ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ جو جنگ ہے امریکہ نے غلط کنٹری میں لڑی, ان کو تو پاکستان میں لڑنا چاہیے تھا. ایمن الزواری وہاں پہ ہے, ملا عمار وہاں پہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, حقانی بندو جو ہیں باپ بیٹا وہ بیٹھے ہوئے ہیں فاٹا میں, اور حکمت یار صاحب, گلوب الدین حکمت یار صاحب آپ کے جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں بیٹھے ہیں. ساری طالبان, ساری افغان طالبان, سارے کے سارے گٹ جو وہاں غدر کر رہے ہیں. دونوں نیبرز آپ کے دکھی ہیں. مانا کہ ہم میں صاحب کوئی کمی ہوگی, شاید ہم آپ سے ٹھیک جو ہے جوڑ نہیں پائے ناتا. افغانستان بھی تو وہ بھی ایک اسلامک ملک ہے, آپ کی ان سے بنتی ہے. پلیز بتائیے, اپنے گریبان میں جھانکیے, کیا آپ کی افغانستان سے بنتی ہے؟ آپ کے وہ بھی آپ سے پریشان, ہم بھی پریشان, کچھ تو وجہ ہوگی. ہم نے بڑے صبر سے آپ کی بات سنی ہے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ را جو اپنے اگنائٹ کرتی ہے بلوچستان میں, را کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے. ہمارے ملک میں کشمیر کا سامنے, ہم بھی اس حوالے سے کافی کلیمز کر سکتے ہیں, ایلیگیشن دے سکتے ہیں, لیکن آپ جواب کا رسپانس جو ہے جنرل انیس باجوہ صاحب دیں گے. باجوہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, شیو شنکر صاحب کی کیا فرمائیے گا؟ میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے جنرل بخشی نے بھی کی, اس میں 1-2 باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, گڑے مردے اگر ہم اکھاڑتے رہیں تو کبھی بھی دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. میرے خیال میں میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ایفرٹ ہمارے پرائم منسٹرز کر رہے ہیں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کر رہی ہے, اس ایفرٹ کو سپورٹ کریں, نہ کہ اس ایفرٹ کو سیبوٹاج کریں. ہمارے پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اوپر گئے تھے. اس لیے گئے تھے, اس لیے تاکہ ٹو بریک دی آئیز, اور وہ اس لیے گئے تھے تاکہ ایک دوبارہ سے ایک ایسا پروسیس شروع کیا جا سکے جس کے ذریعے دونوں ملکوں کے اندر جو جھگڑے ہیں, جو اختلافات ہیں, ان کو پیسفلی انہیں دور کیا جا سکے, ان جھگڑوں کو پیسفلی حل کیا جا سکے. تو اگر آپ لوگ بھی مل کے, میڈیا, نہ صرف ہمارا, آپ کا میڈیا, ہمارا میڈیا, جب رسپانسبلٹی کی بات ہے تو رسپانسبلٹی شوڈ بی ٹوورڈز امپروومنٹ آف ریلیشنز, not towards souring of relations.
اگر آپ الزام تراشیاں کرتے رہے، ہم آپ پہ کرتے رہے، آپ ہمارے پہ کرتے رہے، تو یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ نے کہا کہ جی وہ واجپئی صاحب بس لے کے آئے تھے تو اس کے بعد کارگل ہو گیا. تو بھائی ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے تھے اور اس کے بعد سے آپ نے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بار بار آپ نے اس کی وائلیشن کرنی شروع کر دی ہے. اور ہم تو یو این کے جو آبزرور گروپ ہے ہم تو اس کو مانتے بھی ہیں، آپ تو ہمارے آبزرور گروپ کو بھی نہیں مانتے. دیکھیے یونائٹڈ نیشنز اور دنیا ساری جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو ایک ڈسپیوٹ مانتی ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی کشمیر تو اٹوٹ انگ ہے، کشمیر تو فلاں ہے. بھائی آپ نے خود مانا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے خود کہا تھا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے جسے حل کرنا ہے. میں صرف ایک ڈسپیوٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سر کریک ہے اور سیاچین ہے اور اس کے علاوہ تو ٹھیک. ہم رسپانس لیتے ہیں. عامر سہیل صاحب، آپ یہاں پہ ہونے والی گفتگو سن رہے ہیں، میڈیا رول کی بات ہو رہی ہے. دونوں ممالک کی جانب سے میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول بھی پلے کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ ٹرو سینس میں سنسیریٹی سے رول پلے کر رہے ہیں دونوں ممالک کی میڈیا؟ تھوڑا سا ہمیں پازیٹیو سائڈ، جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پرانی چیزیں ان سے لرن کر کے آپ کو آگے جانا چاہیے ریفرنس لے کے. لیکن ابھی جو بات کی جا رہی تھی، شروع میں بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنڈروم کا شکار ہے، ٹیررزم اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹم ہوڈ کا، کہ ہم مظلوم بننے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. لیکن جس طرح وہ خود ساؤنڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اتنے لوگ مر گئے ٹیررزم کی وجہ سے، آئی ایس آئی نے نیٹ ورک، وہ ایک سنڈروم کا شکار ہے، ٹیررزم اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹم ہوڈ کا، کہ ہم مظلوم بننے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. لیکن جس طرح وہ خود ساؤنڈ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں اتنے لوگ مر گئے ٹیررزم کی وجہ سے، آئی ایس آئی نے نیٹ ورک جو ہے وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے تو تھوڑی سی جو ہے ہنسی آ رہی ہے اور میں تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوں. وہ اس لیے کہ دیکھیں 9/11 کے بعد امریکن نے اپنی سیکورٹی سرپرائز ہم بھی ہیں جواہری کے نئے ٹیپ سے ان کے ہاں اتنے زیادہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی نے سارا کچھ بنایا ہوا ہے یہاں پہ انڈیا میں، تو پھر تو یہ ان کی انکمپٹنس ہے، پھر تو ان کا فیلئر یہ سارا. What are they talking about? They have to raise their standard. اگر آپ اپنے ملک کو ویل اکوپ کریں نا، پھر کہ آپ کے ملک میں کوئی اور آ کے جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے یا ٹیررزم نہ کر سکے. آپ کے ریٹ زیادہ ہوئے تو تکلیف آپ کو ہوگی. آپ اپنا سٹینڈرڈ ریز کریں. کی بات مت کریے کیونکہ وہ وکٹم ہوڈ کے ساتھ نہیں جاتا. اگر آپ کا دیش امپلوڈ کر رہا ہے ٹیررزم سے جو آپ دہراتے رہتے ہیں، تو انکمپیٹنس آن دی ادر سائڈ. انفارچونیٹلی آپ کی ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے. خود وکٹم ہوڈ کی جو ہے وہ یو آر سفرنگ فرام بوتھ آف دیم. مجھے 1971 میں ہماری فوجوں کی ایفیشنسی کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صاحب، پلیز. دیکھیے 1971 میں ہماری فوجوں کی ایفیشنسی آپ دیکھ چکے ہیں. ڈیبیٹ کو اگر واپس لایا جائے، فوجوں کی ایفیشنسی کی بات نہ کریے ایمان الجواہری کی ٹیپ کے بارے میں اگر ڈیبیٹ واپس لایا جائے، 6 سپٹمبر کو آج ہی کے دن جو ہوا ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے. ہماری پر واپس آ سکتے ہیں کس طرح سے 5 ٹائمز مور فوج کو آپ لوگوں نے ڈیفیٹ کیا. آج ہی کا دن اتفاق کی بات ہے. آج پاکستان میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے اپنی پاک فوج کے آنر میں. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ایفیشنسی آف یور آرمی. لیٹس گیٹ بیک ٹو دا ٹاپک آف دا ڈیبیٹ. نہیں نیلم جنگ کس لیے ہوئی؟ ہو سٹارٹڈ آپریشن جبرالٹر؟ آپریشن جبرالٹر کس نے شروع کیا؟ کس نے 20,000 گھسپیٹیے بھیجے جموں کشمیر کے اندر؟ وہ آپ نے شروع کیا. ہر جنگ آپ نے شروع کی ہے، ہم کو ختم کرنی پڑی. دیکھیے آپ اس میں پرسسٹ کریں گے، معاف کیجیے، آپ کو بھی اگلی جنگ پاکستان کو ڈیوائڈ کس نے کیا؟ یہ تو اندرا گاندھی صاحبہ نے خود بھی ایکنالج کیا ہے. Jammu and Kashmir is not India. Jammu and Kashmir is disputed territory. 6 September 1965. آپ مانتے رہے، آپ مانتے رہے، وہ نہیں مانیں گے. That was violation of international law. دیکھیے آپ کہتے رہتے ہیں کشمیر کور سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کشمیر از دا کور سبجیکٹ، لیکن اس کور سبجیکٹ کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہمارا جو کہنا ہے وہ آپ سے تھوڑا فرق ہے، کافی فرق ہے. آپ کا ڈیفینیشن ہے کور سبجیکٹ کہ ہمیں کشمیر چاہیے. ہمارا یہ ڈیفینیشن ہے اور ہمارے پارلیمنٹ میں اس کا ریزولوشن ہے جو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہٹا نہیں سکتی. دی اونلی تھنگ لیفٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ جموں اینڈ کشمیر از دا ریٹرن آف پاکستان آکوپائڈ کشمیر ٹو انڈیا. Because the whole of Jammu and Kashmir is an integral part of India. باقی آپ یو این اور کور ایشو اور کچھ بولتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ کا دیش ہیٹریٹ سے جلتا رہے گا
آپ ٹیررزم کو سپورٹ کریں گے, آپ ہی کا ہاتھ کو آپ ہی کی انگلی چبانے واپس آئے گا. آپ بات کر رہے تھے امپروومنٹ آف ریلیشنز. انڈیا ہیز گون ناٹ ایکسٹرا مائل بٹ ایکسٹرا 100 miles فار دیٹ. لیکن اگر آپ کا ایجنڈا اگر ایک ہی ہے کہ بھارت ورش کو نقصان پہنچاؤ کسی بھی طرح سے, then the best we can hope for, the very best we can hope for is somewhat like Egypt and Israel, ایک cold peace. اور اس کے لیے بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. انڈین ڈپلومیسی, انڈین تھاٹ از ریڈی فار دیٹ. لیکن آپ کی طرف سے کوئی کچھ بھی اگر انیشیٹو اس طرف سے لیا جائے تو جواب صرف آتنکواد سے آتا ہے, وار سے آتا ہے. شبد اچھے اچھے ہوتے ہیں لیکن ایکشن جو ہوتا ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے. یہ آپ کو بدلنا پڑے گا. نیلم, ہم گڑھے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتے, لیکن ہر 3 مہینے میں آپ لوگ اتنے قبریں کھود دیتے ہیں کہ پھر ان کو جموں کشمیر کے حوالے سے کہا گیا ہے. پہلے تو لیٹس کلیریفائی دیٹ, انہوں نے کہا آپ کے مہمان نے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ رہے گا, وچ از رانگ. وی ہائیلی کنڈیم دیٹ. اور رسپونڈ دینا چاہیں گے جنرل فاروق صاحب. بریگیڈیئر صاحب کیا فرمائیے گا؟ آپ نے انیشیٹو کی بات کی. جب نریندر مودی صاحب آئے تھے پاکستان میں, یہ بڑا ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ مودی صاحب کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. کیا وہ ایک کوآپریشن کی بات کریں گے پاکستان کے ساتھ یا وہ کنفرنٹیشن موڈ میں آئیں گے؟ انیشلی وی تھاٹ کہ یہ اچھا انیشیٹو تھا کہ کوآپریٹو ڈائلاگ جو ہے 26 اگست کو اناؤنس ہو گیا ایٹ فارن سیکرٹری لیول. وی تھاٹ کہ پرابلی معاملہ اس طرح آگے چلے گا. لیکن جس طرح یہ آپ نے لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی, جس طرح سیالکوٹ ورکنگ آپ نے نہیں کی کیا؟ گولے بسائے گئے. آپ نے نہیں کی کیا فاروق صاحب؟ آپ نے نہیں کی کیا؟ یہ سن لے ذرا سن لے. آپ نے تو سویلینز پہ گولیاں چلائیں, ہمارے پرائم ہم نے تو ریٹیلیشن کیا. بس سر سن لے مکمل کرنے دینا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب آپ کو سندری اور چونسا کے آم بھیجتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو کڑواہٹ ہے وہ کم از کم مٹھاس میں تبدیل ہو جائے. لیکن آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ ورکنگ باڈی پہ گولہ مارتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں. اور ہمیں صحیح وارننگ دیے بغیر 8 لاکھ چراغ میں چھوڑ دیتے ہیں آپ کہ جناب ان کو بالکل سمجھ کر دو پانی میں. تو آپ کس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی انیشیٹو کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی انیشیٹو کی بات کرتے ہیں. اٹل بہاری واجپئی سے لے کے اڈوانی اب نریندر مودی جی تک, ہم نے آپ سے بس چلا کے سرحد امن کی بات کری. آپ نے پیچھے سے پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور کارگل کیا. ہم نے بات کی, ہم نے کرکٹ کا انیشیشن لیا اور آپ نے 26/11 کیا. ہم نے آپ کو شپت سماروہ میں بلایا اور آپ نے سیز فائر کیا اور لگاتار النگھن کیا. تو بار بار اتنے کانٹرڈکشن اور اتنے کمپلشن آپ کے اندر ہے, کیونکہ آپ کی فورسز تو کوئی ایک ستا تو ہے نہیں, 4 ستا وہاں پہ چل رہی ہیں. وہاں پہ جوڈیشری الگ چلتی ہے, ملٹری الگ چلتی ہے, ISI الگ چلتی ہے. اور کہنے کو جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو حالات ہے بھی نظر ڈال دیجیے. آپ سنبھالنے والے سب بڑا مل کے سمجھیے اور مل کے چل رہے ہیں, وہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتی ہیں. میں دوبارہ سننا چاہوں گی. ہم ایک ساتھ بول رہے تھے تو میں سن نہیں پائی آپ کی بات. آپ دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں اگر کرنی ہے تو پھر ہم بھی یہی باتیں کریں گے. اور لیٹ می ٹیل یو, آپ لوگوں نے کیا کیا. منموہن سنگھ صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے, انہیں کس نے روکا؟ آپ سے پیس کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ منموہن سنگھ صاحب کو کس نے روکا پاکستان آنے سے؟ بندوقیں کے ساتھ بات چیت کیسے ہوگی؟ آپ کے آرمی یہ ہمیں اسٹرانگ ایکشن لینا پڑا. پہلی بار ہم نے اسٹرانگ ایکشن لیا ہے تو تل ملا رہا ہے پاکستان. اسٹرانگ ایکشن لیا کہ ہم تب تک بات نہیں کریں گے جب تک, دیکھیے ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. نریندر مودی جی نے ایک بہت آتے ہی ایک بہت بھاری سندیش بھیجا تھا. انہوں نے سندیش بھیجا ادھر الطیبہ نے افغانستان میں کیا کیا, ان کو پرووک کرنے کے لیے کس طرح سے کیا. لیکن ان سب باتوں کو بھی بھول کے یہ بات ہوئی کہ ارتھ ویوستھا کی بات ہونی چاہیے. دونوں دیشوں میں کلچرل اور آرٹ اینڈ کلچر سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے اور دونوں دیشوں کا ویپار بڑھنا چاہیے. آج کی مانگ دونوں ملکوں کے عام ناگرکوں کی یہی ہے. لیکن جس طرح سے سرحد پہ امن اور شانتی جو ہے یہ دونوں لوگ بنائیں گے.
आप यहाँ पे देखिए, क्लेरिफाई करना आप चाहेंगे देखिए, आज विश्व में कि अगर गुडविल गेस्चर आपके नरेंद्र मोदी साहब ने भेजा था और अपनी सेरेमनी में इनवाइट किया था तो हमारे वजीर आजम गए, बिल्कुल गए थे। 25 अगस्त को होने वाले बायलैटरल टॉक जो दोनों ममालिक में होने थे सेक्रेटरी लेवल के, वो किसने कैंसिल किए? और जो रीजन था क्योंकि आप अलगाववादियों से बात करते हैं, क्योंकि आप सेपरेटिस्ट से बात करते हैं, और आप सेपरेटिस्ट से बात क्यों करेंगे? मीर साहब क्या फरमाइएगा? मोहतरमा अलगाववादियों से बात करेंगे जो मेरे देश में, आप भी अपने देश में इस बात से बुरी तरह से त्रस्त है, जिस तरह से ISI है या और है, इसी तरह से आप हमारे सेपरेटिस्ट जो देश में भारत में रह के भारत का अन्न ग्रहण करके नमक ग्रहण करके अलग होने की बात करते हैं, आप उनसे बात करेंगे? क्यों बात करेंगे? जब सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, जब सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, जब गृह मंत्री बात करेंगे तो आप क्यों करेंगे? आगे बात ही नहीं कर रहे हैं। दीपक, you have to listen to us. दीपक, we cannot continue like this. देखिए, मोहतरमा को रोकिए, हमारी जानिब से रिस्पॉन्स सुनिएगा। नीलम आपका रिस्पॉन्स सुनेंगे इस ब्रेक के बाद, पूरा रिस्पॉन्स लेंगे आपका इस ब्रेक के बाद। जवाहिरी की धमकी के पीछे किसका हाथ है, पाक आर्मी या ISI का? इसी सवाल पर बड़ी बहस चल रही। नीलम के पास फिर से जाऊंगा। नीलम, आखिरकार किसका हाथ है जवाहिरी की धमकी के पीछे? जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आज का शो है वो दिन न्यूज की जानिब से स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिल बैठ के मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटेटिव वे में अगर डिस्कस किया जाए जो भी मसाइल है दोनों ममालिक के दरमियान, तो शायद किसी राह तक पहुंच पाया जाए। ये कॉन्सेप्ट है इस शो के लिए। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, हमारे सामने टेररिज्म का फैक्टर डिस्कस किया जा रहा था। हम वाटर डिस्प्यूट पर भी बात करना चाहेंगे जो कि इस वक्त हमारे सबके सामने एक मसला बना हुआ है। इंडिया भी इस वक्त सैलाब की जद में है, पाकिस्तान भी सैलाब की जद में है। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि इंडिया की जानिब से जो पानी रिलीज किया गया, जो फ्लड वाटर रिलीज किया गया है, ऑलमोस्ट 1000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, हमारे सबके सामने एक मसला बना हुआ है। इंडिया भी इस वक्त सैलाब की जद में है, पाकिस्तान भी सैलाब की जद में है। हम ये भी मालूम करना चाहेंगे कि इंडिया की जानिब से जो पानी रिलीज किया गया, जो फ्लड वाटर रिलीज किया गया है, ऑलमोस्ट 1000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, वो विदाउट इंफॉर्मेशन। लेकिन नीलम, हमारा मुख्य मुद्दा जवाहिरी का टेप है। जी जनाब, लेकिन हमें वाटर डिस्प्यूट पर भी बात करनी है। हम जवाहिरी पर ही बात करते चले आ रहे हैं। उसके लिए अगले सैटरडे का शो रखेंगे हम। नीलम, तो खत्म हुई थी। चले दीपक, देखें दो चीजें आपने और हमने बड़े गौर से इसको हमने समझना है। देखो, 400 मिलियन लोग इस वक्त हिंदुस्तान में जिनके पास बिजली नहीं है। वर्ल्ड बैंक का सर्वे, हम चाहते हैं उन 400 लोगों के पास बिजली आए। हम कहते हैं वो लोग हिंदुस्तान में जो बेचारे डाउन एंड ट्रॉडन है, पाकिस्तान में भी है, ये सब प्यार से रहे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे कि जनरल साहब ने कहा, एक दूसरे पे हम ब्लेम कर रहे हैं। वो तो आ जाएगा, लेकिन ये बता दीजिए जवाहिरी कहाँ है? सुने, देखें एक सेकंड, ये देखें जवारी बहुत है, ये तो हर कैसीनो में चले जाएं आपको जवारी हर जगह मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज जवारी नहीं, जवाहरी की बात कर रहा हूं मैं। अल जवाहरी। अच्छा, इसका हमें नहीं पता, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे। इसका हमें नहीं पता, बल्कि आप हमें बताएं कहाँ है वो, क्योंकि हम भी इसको पकड़ें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्द की जंग है, हाफिज सईद को दे दीजिए। इतने डोजियर इशू हो चुके हैं, हाफिज सईद को दे दीजिए। पहले कोर्ट्स में गए, उनको हम लेकर भी गए, आपने इतना शोर मचाया, एविडेंसेस ही नहीं मिले, आप भी क्या बात कर रही हैं? देखें मेरी बहन, हम दहशतगर्दी की बात करते हैं। मुझे तो बड़ा शुक्र है और मैं बड़े चैन से हूं कि मोहतरमा इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान पे नहीं डाली। मैं तो इतना शुक्र हूं कि यार वहीं से वो पकड़ा गया बंदा। सवाल उठता है, दहशतगर्दी हर जगह है, आप भी पकड़ो, हम भी पकड़े, मिलके पकड़े। आपको क्या मजा आता है दहशतगर्दी की इधर उधर देखने से, या मुझे मजा आएगा हिंदुस्तान में दहशतगर्दी? अमीर कासम किस मुल्क से आया था भाईजान? अभी अमीर कासम, ये नाम आपने सुना है? अजमल अमीर कासम, ये कौन से मुल्क का था? प्लीज आप बता दीजिए। हमारे जख्म बहुत गहरे हैं, इसलिए इन्हें बंद करिए। हमारे जख्म बहुत गहरे हैं, देखिए जबरदस्ती हम पे डालने नहीं, पहल हमेशा आपने की है। देखें, पहल छोड़े, पहल की बात तो रहने दें आप। We got to
grow up in our discussions. Don't forget, ہندوستان میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں. Don't forget, پاکستان میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. We've got to have a sane conversation, and that's the bottom line. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, خدا کے لیے اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں امن چاہتے ہیں, خود بھی آپ امن سے رہنا چاہتے ہیں, تو جس طرح جنرل صاحب نے کہا, آپ کشمیر میں 1 لاکھ بندوں کو مار چکے ہیں, آپ کی 6 لاکھ فوج موجود ہے وہاں پہ, ان کو نکالیں وہاں سے. یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم آپ وہاں پہ کر رہے ہیں, جو ایٹروسٹیز کر رہے ہیں, 80,000 خواتین کو آپ نے ریپ کر دیا انڈیا میں اور آکوپائڈ کشمیر میں, ختم کریں اس کو, تاکہ آپ کو میں حمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں یاد دلاؤں صاحب. سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں فاروق صاحب, حمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ ہم نے نہیں لکھی. آپ کو گلوبل ریسپیکٹ نہیں ملے گا. فار گاڈ سیک فاروق, حمود الرحمان کمیٹی رپورٹ ٹاکنگ آف واٹ یور آرمی ڈیڈ ان بنگلہ دیش is your report. Please read that, Farooq. آپ کا ریفلیکشن آپ کو آئینہ دکھاتا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل, آپ کو آئینہ دکھاتی ہے وہ رپورٹ. ویری گڈ. اور جو آپ نے مکتی بائنی کو ضرورت ہے, آپ اپنے آرمی کو آپ نے انفلٹریٹ کیا, جو آپ نے سارا کام کیا وہ آپ بھول گئے. جو اگر آپ وہ انٹرونشن نہ کرتے, میرے خیال سے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. وہ شیخ مجیب الرحمان کی کنسپریسی بھی اگر طلع میں ہوئی تھی, اگر طلع پاکستان میں یا انڈیا میں, یہ بتائیں آپ. ہمیشہ جو ڈیبیٹ یہ ہوتے ہیں وہی تو میں پہ آ جاتی ہے, اور آپ کی طرف سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھارت واسی گنتی پہ تقریباً 1000 بار سن چکے ہیں. پرابلم از آتنکواد, ٹیررزم اینڈ دا ٹیپ آف ایمن الظواہری. 1962 میں جب آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, کیونکہ بھارت کے خلاف جو بھی ایکشن لیے جاتے ہیں ٹیررسٹ کے, اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. آپ کا کوئی کریڈیبلٹی دنیا میں رہ نہیں گیا ہے. میں 40 سال ڈپلومیٹک سرکلز میں جس میں کام کیا ہوں, اس میں مجھے پتا ہے کہ پاکستانی ڈپلومیٹس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں لوگ. آپ ایک ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے, انڈیا کا نام اس میں نہیں آتا. را کے بارے میں آپ نے کوئی انٹرنیشنل فیکٹ نہیں دیا ہے, جبکہ ISI کے بارے میں ڈوزیئر ٹو ڈوزیئر دیے ہم نے. نیلم یہ بات مت بھولیے. یہ ریپوٹیشن ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہاں پہ پاکستان میں وہ ملٹری آفیسر جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, ٹیررزم کا ہم الزام لگا رہے ہیں, آپ کے مقبوضہ کشمیر میں ٹارگیٹڈ سینکشن لگنے چاہیے جو لوگوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے. دیکھیے سینکشن لگنے چاہیے ان آفیسرز پہ جو دہشت گردی مچاتے ہیں, وہ ملٹری کے آفیسر, ان کے اوپر ٹارگیٹڈ سینکشن لگنے چاہیے, جس سے کہ میسج جائے آپ کی آرمی میں. آج حالات کیا ہے, آپ کا انٹرنل کرائسس بہت بھینکر ہے, آپ کی اپنی کمپلشن سے ہم سمجھتے ہیں اس کو, لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دیش کو بچانے کے لیے اپنے پڑوسیوں سے رشتے اچھے کریں اور کسی غلط چیز آرتی مجھے آپ کو روکنا ہوگا. نیلم آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا, کیونکہ میرے پاس وقت اتنا ہی ہے. بڑی بحث میں آج کے لیے اتنا ہی. انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے.